अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा इज़रार। चलो बात करें के साथ आज हम एक ऐसी समाजी बुराई और एक ऐसे रवैये के मतलब बात करेंगे कि जिसके असरात हमारे दिलो दिमाग पर किस कदर होते हैं कि हमारे कैरियर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी मुतासर होती है। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे गीबत के ऊपर। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे शुरका हैं अनीला शहरयार, तहमीना कौसर और जनाब मौलाना राहत साहब। वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना टाइम निकाला। अच्छा तहमीना, आपने जैसे मेरे इंट्रो में भी सुना कि मैंने ये क्या बात की कि कितना दिलो दिमाग पर असर होता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने गीबत को बड़ा एक नाम दे दिया, गॉसिप। हम उसको गुनाह नहीं समझते, हम कहते हैं हम तो गॉसिप कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये गॉसिप या गीबत जिसको लोग समझते नहीं हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को वैसे भी कोई बात बताई है, घर में बताई है, ऑफिस में बताई है, कहीं भी सराउंडिंग में बताई है, जब तक कि वो कंसर्न बंदे तक पहुंचती है तो उसमें 1800 किस्म की तब्दीलियां हो चुकी होती हैं। और फिर ये जो इंटरटेनिंग बेसिक जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उसमें इट्स अ इंटरटेनिंग टॉपिक, ठीक है। हम लोग चूंकि खवातीन के साथ आप डील करते हैं, लोगों के साथ एक सोशल काम कर रहे होते हैं, तो लोगों के साथ उठना बैठना होता है। आई हैव सीन दिस एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि ये सोचे समझे बगैर, गुनाह तो चलो वो है ही है, ठीक है, कि उस शख्स को जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको इस बारे में पता भी नहीं है, ठीक है, कि आपके बारे में क्या बात हो रही है, यू आर क्रिएटिंग अ गॉसिप, ठीक है। आप उसकी वो एक रेपुटेशन क्रिएट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इंप्रेशन जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन या किसी की पर्सनालिटी डेवलप होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, मुझे कहीं से पता चलती है कि किसी ने मेरे बारे में बात की, इफ़ आई एम अ ट्रेनर, कि वो अच्छी ट्रेनर नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि किसने बात की है, लेकिन अनकॉन्शियसली और साइकोलॉजिकली आप उस बात के बारे में मुसलसल सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, एम आई नॉट गुड इनफ। अब आप देखें इवन सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों को आप देखें, इतनी ज़्यादा ये पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें हुई हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गॉसिप, क्योंकि लोग जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल बुरा नहीं समझते और वो इस तरह के रूमर्स क्रिएट करते हैं कि वो जिसकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी होती है या जो भी उसने बात की होती है वो उस अपने मायने खो देती है और कुछ और बन जाता है। तो उसकी वजह से आपका जो एक सोसाइटी है, ठीक है, उस सोसाइटी में फिर जो है स्ट्रेस कॉज करता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है, इख्तलाफात पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े का ये बायस बनता है। तो उससे लोगों को चाहिए कि वो इज्तनाब करें और इन चीज़ों से परहेज़ करें। बिल्कुल ऐसा ही है, तहमीना सही कह रहे हैं। जी मौलाना साहब, आप क्या फरमा रहे थे? हाँ, बस लाइन कट गई, माजरत। जी तो मैं रास्ते पे हूँ असल में। जी। तो असल में गीबत जो है पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना या ऐसे बातें करना जिससे उसकी पोजीशन या उसकी शख्सियत मुतासिर हो और किसी दूसरे को खुश करने के लिए वो उसकी इस तरह कोशिश कर रहे हैं, तो इससे इख्तलाफात पैदा होते हैं, इससे माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाता है जी। और ये सिर्फ मुस्लिम माशरे की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि माशरती बुराई है तो माशरती बुराई कामन चीज होती है। जो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है, सबके दरमियान एक कामन चीज होती है जी। तो जहाँ जहाँ जो चीजें कामन होती है उसमें दुनिया के अंदर एक खलफशार पैदा हो जाता है, एक उलझन पैदा हो जाती है। और जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी की है तो हम आसमानी तालीमात के ज्यादा पाबंद है और आसमानी तालीमात के मानने वालों के लिए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल ही काफी है कि अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गिबत तो ज़िना से भी बदतर चीज है जी। और जहाँ तक पुरानी तालीमात है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा फयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन फकरिहतमूह। आप एक दूसरे की ग़ीबत मत करें, और अगर आप किसी मुर्दे बंदे की भी ग़ीबत कर ले, जिस तरह हदीस के अंदर आया है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब फौत हुए तो उसके बाद रास्ते पे लोग आ रहे थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, तो एक ने उसकी ग़ीबत शुरू की, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप उसकी ग़ीबत क्यों कर रहे हैं, और इससे बेहतर है कि आप ये मुर्दार दुम्बा जो पड़ा है और उसकी गोश्त काले, इससे इस गोश्त खाने से ये ग़ीबत गोश्त खाना इस ग़ीबत से दर्जा बेहतर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक
ایسے بندے کی غیبت کرنا جو معاشرے میں ایک ایسی چیز کو ہوا دے رہا ہے جس میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو، معاشرے کے اندر ناخوشگواری پیدا ہو. تو بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، بلکہ امام بخاری نے اسے باب رکھا ہے کہ باب ما یجوز الغیبہ، کن کن بندوں کی غیبت جائز ہے اور کن کی بندوں کی غیبت ناجائز ہے. جی علامہ ابن سیرین نے اور اس طرح حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا من القى جلباب الحیاء فلا غیبۃ له، جس نے حیا کا چادر چھاک کر رکھ دیا اور معاشرے کے اندر دوسرے برائیوں کو جنم دینا شروع کر دیا، تو پھر اس کو اشکارا کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے معاشرے کے لیے ناسور ہے. وہ غیبت کی صورت میں ہو، وہ غیبت کر کے معاشرے کے ناسور بن جاتا ہو، یا معاشرے کے اندر ایک ایسی برائی پھیلا رہا ہو جس سے معاشرے کے اندر اور بھی بگڑ پیدا ہو جائے، تو اس بندے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. یا کوئی سودخور بندہ ہو جو معاشرے کے اندر غیر ضروری اور چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں یا اس کو پلا رہے ہیں، تو پھر اس بندے سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اس بندے سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہ معاشرے کے لیے بہت ظاہر قاتل ہے. تو یہ الدال والخیر کفائلی میں آتا ہے. لیکن میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بالکل حوصلہ شکنی کرنی. تو پھر وہ غیبت کے زمرے میں پھر نہیں آتے. البتہ ایک بندہ صالح بندہ ہے، یا جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول اور بھی ہے کہ اگر دو بندوں کے درمیان کوئی حزن ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی دشمنی ہے، اور ایک بندہ اس کے درمیان جا کے ایک کو کہیں کہ اس بندے نے تو آپ کی بہت اوصاف بیان کی، پھر وہی بندہ آ کے دوسرے کو کہے، تو اس نے اندر سے جھوٹ بولا، لیکن اس میں معاشرے میں سدھار پیدا ہوئی، معاشرے میں ایک صلح پیدا ہوئی، پھر اس جھوٹ کی کہنے پر بھی اس بندے کو جزا ملے گا. لیکن اگر سچ کہے گا اور اس سے معاشرے میں اور بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس سچ کو نہیں کہنا چاہیے کہ اس سچ سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. بالکل کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. غیبت کے متعلق تو بہت ساری کتب اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے احادیث کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر ہے. جس طرح جاسوسی کا ایک نظام ہے، تو جاسوسی کے نظام میں بھی ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بہت سارے احادیث ہے. تو یہ معاشرتی برائی ہے، یہ ہمارے اور دنیا کے درمیان کامن ہے. لیکن دنیا تو اپنے تہذیب کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر عمل کر رہے ہیں. ہم اسی ماحول کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دوہرا ثواب ملے گا. اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے، میرا تو خیال یہ ہے، بلکہ میرا پورا یقین ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین اجر دے گا، اور اس کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہو جائے تو معاشرے کے اندر ایک سدھار آ جائے گا. اور میں اکثر یہاں کہا کرتا ہوں اپنے علاقے کے اندر بھی کہ اس میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ، نام کے لوگ ہیں، وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں. اور عام جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ اس کو لوگ نے ڈسکشن کا نام دیا ہے، ابھی اس کو کیا ہم اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو بڑھوتری سمجھتے ہیں کہ میں ایک بڑا بندہ ہوں کہ میں کسی بندے کے اوپر بات کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم کسی بندے کی بات کر لیں، اس بندے میں یہ بات ہو اور ہم اس کو کر لیں، تو اس نے کہا کہ یہی تو غیبت ہے. اور اگر اس میں نہیں ہے تو پھر آپ نے بہتان تراشی کی، پھر آپ نے تو الزام لگایا، الزام کی تو پھر اور بھی سزا ہے، دوسری سزا ہے. اور پھر ایک بات پہ خوش ہونا، غیبت کرنا، اس پہ خوش ہونا، یہ ایک دوسری بڑی گناہ ہے. کیونکہ اظہار بالمعصیت اور معصیت پر اظہار کرنا، اس کو آشکارا کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. تو غیبت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے آتی ہیں کہ اس میں ہم بہت سارے گناہوں کے مرتکب ہو جا رہا ہے. تو اس غیبت کو جناب رسول اللہ نے الغیبت اشد من الزنا قرار دیا ہے. یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس میں صلح کے راستے بند ہو جاتے ہیں. بالکل دل ٹوٹتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا نیلا شہریار، جیسے آپ نے ابھی بات یہ سنی کہ تیمینہ بھی یہ کہہ رہی تھیں، مولانا صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ کس قدر ایک لعنت بن چکی ہے، ایک معاشرے کا ناسور بن چکا ہوا ہے، چونکہ آپ ایک گھریلو خاتون ہیں. تو آپ اس چیز کا بھی یہ ایک ادراک رکھتی ہوں گی کہ ہم خواتین بھی جہاں پر کہیں شادی بیاہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کوئی بھی محفل سے جب اٹھ کے جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیگیٹو کمنٹس ضرور دیے جاتے ہیں.
یہ کیا ایسا میں درست کہہ رہی ہوں آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل عثما آپ صحیح کہہ رہے ہو. میں تہمینہ کی بات سے بھی جو ہے وہ ایگری کرتی ہوں. مولانا صاحب کی تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بندہ ایگری کرے, لیکن بات یہی ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں, اور ہم اس کو گوسپ کا نام دیتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا ہم شادی بیاہ کی تقریب میں کوئی اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو ذرا اس نے پہنا ہوا کیا, سمجھ کیا رہی ہے اپنے آپ کو, تو یہ غیبت میں آتا ہے. اور رہی بات احادیث اور بقایا چیزوں کو ہم اگر دیکھیں تو معراج شریف میں حضور نے جو ہے وہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ناخنوں کے ساتھ جو لوہے کے ناخن ان کو دیے ہوئے ہیں اور اپنے سینوں کو جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا, بتایا کہ یہ جو ہیں غیبت کرتے تھے. اور اس میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خواتین کی مقدار زیادہ بتائی جاتی ہے. بالکل درست ہے. انہی چیزوں کو لے کے ہم جب بچوں کے سامنے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اور پھر جب وہ لوگ کھیلتے ہیں بچے تو وہ ہماری ہی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں, جو وہ سنتے ہیں بیچارے وہ بولتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ان کے پلڑوں میں ڈال رہے ہیں. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا تو پھر ہم بالکل بھی اپنے بچوں کے سامنے کیا اور دوسروں کے سامنے کیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بات آپ سن کے آپ کا دل بہت برا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا, اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے, تو بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. کہ وہ کہتے ہیں نا رب ہوں انی مغلوبن فانتصر, کہ اللہ میں نے فیصلہ تیرے پہ چھوڑا, میں بہت کمزور ہوں. اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ لیتا ہے, آپ کو ایسی ایسی چیز دکھاتا ہے کہ آپ حیران پریشان ہو کے دیکھ رہے ہو. بالکل درست انیلا جی, ایسا ہی ہے کہ بالکل ہے کہ جب آپ اللہ پر ڈوری چھوڑ دیں تو اس پہ کچھ نہیں. اچھا تہمینہ, یہ جیسے ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ ایک دیکھا جاتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ گوسپ, اب ہم غیبت کا لفظ نہیں یوز کرتے, ہم کہتے ہیں ہم تو گوسپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اگلے بندے کو پورا کرا کے اس کو بیچارے کو ایک حد تک کر کے پھر ہم کہتے ہیں جی چھڈو سانو کی. یہ جو سانو کی ہے اس کے پیچھے جو ہو رہا ہوتا ہے وہ عوامل تھوڑا آپ ڈسکس کریں پلیز. اصل میں عثما اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ غیبت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس کوئی آیا, جی, اس نے مجھے اپنا راز بتایا, کوئی بھی راز ہو سکتا ہے, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, کسی نے مجھ پہ ٹرسٹ کر کے ایک امانت مجھے دی کہ یہ میری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں, اب آپ اس کو شیئر مت کرنا. اکثر ہمارے نارمل رول سوسائٹی میں ہوتا ہے, ہم منٹ نہیں لگاتے اور ہم وہ باتیں 4 بندوں میں پہنچا دیتے ہیں. اچھا, اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں بات کہی گئی تھی جب ایک زبان سے دوسری زبان تک جاتا ہے, جیسے ہمیں مینجمنٹ میں ٹریننگ دی جاتی تھی تو ہمیں ٹیم بلڈنگ میں ہماری ٹریننگ کی جاتی تھی کہ 10 بندوں کو کھڑا کیا جاتا تھا, پہلے بندے کو بات بتائی جاتی تھی اور جب تک کہ وہ 10ویں بندے تک پہنچتی تھی وہ بات کچھ اور ہو چکی ہوتی تھی. بالکل, تو کیونکہ ہر کسی کا زبان, ہر کسی کا لہجہ, ہر کسی کا انداز بیان مختلف ہوتا ہے, تو وہ بات تو بیچ میں ختم ہی ہو جاتی ہے. ایک تو آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں, اگر کسی نے آپ کو بات بتائی تو آپ نے اس کا راز فاش کیا. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کو, کسی کے راز کو راز رکھیں گے تو میں آپ کا بھی قیامت کے دن آپ کا بھی راز رکھوں گا, آپ کی بھی ان چیزوں کو کور اپ کروں گا. سیکنڈ بات یہ آتی ہے کہ جب آپ گوسپ کرتے ہیں فار انٹرٹینمنٹ یا آپ جنرل ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, اب اس ڈسکشن کی بات یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ انسیکیور ہیں, کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنی انفیریورٹی کمپلیکسز کو دوسرے لوگوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور کسی کے پاس 4 گاڑیاں ہیں, اینڈ آئی ول ڈسکس وتھ bunch of people, 4 لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کروں گی کہ یار اس نے 4 گاڑیاں لی ہیں لیکن یہ اس نے حلال سے تو نہیں کمائی ہوں گی. بالکل ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آج کل کے دور میں تو بڑی مہنگائی ہے, یہ نہیں. اب دیکھیں اس ایک غیبت کے ساتھ کتنے سارے گناہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. آپ غیبت بھی کر رہے ہیں, آپ امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں, آپ حسد بھی کر رہے ہیں اور آپ کسی کی برائی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ سب چیزیں بڑی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کسی, جی, ساری چیزیں, جیسے نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو بہت ساری برائیوں اور گناہ سے آپ بچ جائیں گے, کیونکہ جھوٹ کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو گوسپ ہے جو کہ آج کل کا ٹرینڈ چلتا ہے, آج کل کہیں پہ بھی جائیں گے پیپل ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اگر ہر انسان
وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، سب سے پہلے تو ہم اپنے سے سٹارٹ کریں گے نا. ہم اپنے سے یہ سٹارٹ کریں اور ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ میں دن میں کیا کرتی ہوں. اگر مجھے فار ایگزامپل میں ٹرینر ہوں، میرے پاس کوئی بھی بندی آتی ہے، کوئی بھی انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے گھر کے یہ مسائل ہیں، مجھے یہ جو ہے تھوڑا فائنینشیل پرابلم ہے، کوئی میڈیکل پرابلم ہے، لیکن اگر اس چیز کو میں ٹاپک بنا کے اور لوگوں کے ساتھ بات کروں گی تو ایک تو وہ میں اس کا راز یعنی اس کی لائف کو دوسروں کے ساتھ وہ کر رہی ہوں. دوسری بات یہ آتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو سب سے ضروری چیز یہ آتی ہے کہ اس ایک گوسپ یا غیبت کے ساتھ جو ہے آپ بہت ساری چیزوں کو ساتھ اٹیچ لے کے چلتے ہیں. تو جب ہم یہ کسی کے بارے میں کامنٹ پاس کرتے ہیں کہ وہ اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوگا جی، وہ پتہ نہیں نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، درست، وہ پتہ نہیں گھر سے نکلی ہے تو کہاں جاتی ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ شروع کرتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ریمارکس پاس کریں. میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے. بالکل، یہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے تہمینہ. بالکل، ابھی ہم اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے، وقت ہوا چاہتا ہے کا. ناظرین، بریک کے بعد ہم تہمینہ کی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، جیسے کہ آپ نے تہمینہ کی بھی بات سنی کہ ہم لوگوں نے ہر کسی کو جج کرتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ چیزیں کہاں سے آئیں. اس میں شاید ہماری انسیکیورٹیز بہت حد تک شامل ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اپنے حسد کے جذبے کو ایک غیبت کے مزید پلڑے میں بھاری کر کے دیتے ہیں. جیسے مولانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جیسے ہی ابھی تہمینہ بھی بات کر رہی تھیں، جب حسد کو بھی ملا دیا جاتا ہے تو حسد کے متعلق بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ حسد آپ کی نیکیوں کو یوں جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو. تو یہ کیا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا طرز زندگی حسد اور غیبت کے بیچ میں دو چکی کے پارٹوں میں مسلسل چلتا جا رہا ہے؟ جی، بات یہ ہے نا کہ یہ غیبت جو ہوتا ہے یہ اصل میں اس کی بنیاد حسد کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ان کا ایک حسد ہوتا ہے. تو حسد کی بھی ایک قسم یہ ہے کہ اس کو عربی لغت میں غبطہ کہا جاتا ہے. غبطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بندی کی اس طرح غیبت کر لے یا اس طرح حسد کر لے کہ یہ بندہ بہت اچھے مقام پہ ہے، اللہ اس کو ان کی مقام پہ رکھے اور اس کو ترقی دے اور مجھے بھی یہ مقام عطا کر لے. تو اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، اس پہ آفرین کہا جاتا ہے جی. اور ایک حسد ہوتا ہے، اور حسد کا جو تعریف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی منزل کی یا کسی کی ذلت کی تمنا کرے کہ اس کو ذلت مل جائے. یعنی اس بندے کا بیٹا اعلیٰ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ مالی حیثیت سے اچھے ہے، زمیندار ہے، اور آپ یہ کہے کہ اللہ رب العالمین ان سے یہ عزت لے لے، کافر کو دے دے، کسی اور بندے کو دے دے، لیکن اس سے لے لے، اس کو حسد کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد کرنے والے کے لیے ایک عذاب یہ بھی کافی ہے کہ ساری رات وہ تصور کرتے ہیں کہ میں اس بندے کو کس طرح ذلیل کر لوں گا، اس کے ساتھ حسد کی بنیاد پہ کس طرح ذلیل کروں گا. وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اپنی نیند کو برباد کیا، تصورات میں چلے گئے اور پھر گولیاں کھاتے ہیں، پھر سارے کے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں اور اس کو روزانہ ٹینشن ہوتا ہے. یہ مرض ان کے لیے کافی ہے، یہ گناہ ان کے لیے کافی ہے. اور جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسود لا یسود، بوز کرنے والے اور حسد کرنے والے کبھی سودمند ثابت نہیں ہوں گے اور اس کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کسی بندے کو اپنے حسد کی وجہ سے اس کی منزل کو آپ ان سے ہٹا نہیں سکتے، اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو آپ کیوں مطلب ہے اس کے ساتھ حسد کر؟ آپ اللہ سے مانگے، اپنے لیے محنت کر لے. کسی کی بنگلے کو آپ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ اپنے لیے بنگلہ بنا دے. تو یہ حسد اور غیبت بھی حسد کی بنیاد پہ ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، اور ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی. اسی میں ایک خاتون آئی، وہ پس قد کی تھی، چھوٹی سی قد تھی ان کی. اس نے کچھ باتیں کی اور پھر چلی گئی. تو اس نے ان کے خلاف اس طرح بات کی کہ یہ ایک مشت کے قریب اور ایک بالش کے قریب خاتون ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اس کو کہا کہ اپنی غیبت کی، اور پھر اس کو کہا کہ آپ کو تھوک دے. تو اس نے لعاب جب تھوکی
تو اس سے خون نکل آئی. تو بات یہ ہے کہ اتنا برا اثر ہے غیبت کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے خون نکل آیا اور اس نے توبہ نکال لیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس طرح بہت سارے جو انفرادی جرائم تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلا کم کیا. اس لیے صحابہ کرام یا صحابیات یا امہات المؤمنین یہ جو معیار بن گئے ہیں اور ساری امت کے لیے ساری دنیا کے لیے اور اللہ رب العالمین نے اس کو معیار ایمان بنایا تو اس میں یہ سارے خرابیاں ختم ہو چکے تھے اور وہ کامل اور مکمل مسلمان اور معاشرے کے لیے بلکہ ان کا وہ کسی غیر مسلم کا بھی غیبت نہیں کر سکتے تھے اور وہ ان میں جو اچھائیات تھی وہ بیان کرتے تھے اور برائیوں کے لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. تو ہم سب میں ایک برائی ہے لیکن میں ایک بات اس کے ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی لوگ اس میں حسن محسوس کر رہا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر کوئی غیبت ہو جائے یا شروع ہو جائے تو اس میں سنجیدہ بندی کا کام یہ ہے اور یہ حدیث کی طرف ہے کہ وہ بندہ ان کو کہہ دے کہ اب اپنی بات کر لے اور منصوبہ بندی کر لے لیکن آپ کسی کی غیبت کی بنیاد پہ نہ کر لے. ایک جاسوسی نظام ہے اس کی بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ جاسوسی نظام کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے, پروپیگنڈے کا نظام کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے. لیکن ایک یہ خرابی جس سے سارا معاشرہ بگاڑ کے طرف چلا جاتا ہے وہ غیبت ہے, حسد ہے, اس قسم کی بے حیائی ہے, زنا اور بدکاری ہے, شراب نوشی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے, جوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سب چیزیں ایک طرف رکھ کے اور غیبت دوسری طرف رکھ کے, کیونکہ ایک سنجیدہ انسان جب کسی بندے کا غیبت کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے جب اس کا ضمیر بیدار ہو. لیکن جب اس کا ضمیر بیدار نہ ہو تو پھر وہ چلے جاتے ہیں, اس کو حسن محسوس کرتے ہیں, خوبصورتی محسوس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے مولانا صاحب, یہ بات آپ نے بہت پیاری کی کہ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو, بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے برائی سوچتے ہیں یا برائی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو تو وہ بلا شبہ آپ کو روکے گا. انیلا جی, جیسے ابھی مولانا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایک مسلسل ہمارا ایک معاشرتی سماجی رویہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم غیبت کو اب برائی نہیں سمجھتے, اس وے میں کہ ہم کہتے ہیں ہم تو جسٹ بات کر رہے ہیں. کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ ساس بہو کی بھی بات چیت اس حد تک رشتہ خراب ہوا ہے کہ کہیں ساس نے بات سن لی کہ میری بہو میرے متعلق یہ کر رہی تھی فون پہ, یا بہو نے بات سن لی کہ جی میری ساس یہ بات کر رہی تھی, یا بہن بھائیوں کی جب شادی ہو جاتی تو بعد میں کوئی رشتے ایسے بن جاتے ہیں کہ فلانے وقت کسی نے یہ کہا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے ایک جو ہم سے سرزد ہوئے جا رہا ہے؟ جی عثمت جی, بہت بڑا جو ہے یہ جرم ہے. بس اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کو پہلے محسوس کرنا پڑے گا. جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ میں ضمیر ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اور ہر کوئی انفرادی طور پر جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالے, اپنے آپ کو درست کرے کہ یہ کام آپ کا اپنا ہی ہے, آپ کو کوئی آ کے نہیں کہے گا. اور اگر آپ دیکھتے ہو کسی محفل میں اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی ہے, اگر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہو, اس کو روک نہیں سکتے ہو, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اٹھ کر دوسری طرف اپنا رخ کر لیں, اس کا حصہ مت بنے تاکہ اس کو بڑھاوا نہ ملے. بالکل, مطلب یوں کرنے سے شاید قدرے بہتری آئے. جیسے 4 لوگ اگر ایک کام شروع کریں گے تو وہ بڑھتے بڑھتے بہتر ہوتا چلا جائے. درست, بالکل انیلا جی, ایسا ہی ہے کہ غیبت سننے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کہ غیبت کرنے والا. یہ بالکل بلا شبہ ایک بات درست ہے کہ جب آپ 6 بندے بیٹھے ہوئے ہوں ان میں سے اگر کوئی ایک بندہ بات کرتا ہے تو کوئی ٹوکنے والا ضرور ہو. یہ چیز تو بلا شبہ ہے ہی آپ کی بات. اچھا تہمینہ, یہ ایک بات جیسے ہم ایک بند کہہ کے ہم برائیاں کیوں ڈھونڈتے ہیں دوسرے میں, ہم کسی کو اپریشیٹ کرنا کیوں بھول گئے ہیں؟ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو اس کو ہم اپ گریڈ کر دیں گے اور ہم خود لو ہو جائیں گے. کیا یہ احساس کمتری کی وجہ سے؟ اصل میں مجھے سب سے پہلے تو یہ چیز لگتی ہے کہ ہمارا فیتھ ہی بہت کمزور ہو گیا ہے. دیکھیں, ایک فیتھ جو ہے نا آپ کا ایک ایمان ہے, اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان ہیں, وہ اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے, یو میک مسٹیکس,
ٹھیک ہے, لیکن فیتھ نہیں ہے. فیتھ اس لیے نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل دیکھیں آپ کے نصیب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. بلا شبہ. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جو مجھے ملنا ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ آپ دعا مانگو, جسے میں ہمیشہ اکثر لوگوں کو کہتی ہیں کہ آپ گمان اچھا رکھا کریں. جیسے ہم عام ٹرمز میں کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو مائنڈ, ہر وقت ٹرینر کہہ رہے ہوتے پازیٹیو مائنڈ. پازیٹیو مائنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گمان اچھا رکھتے ہیں, اچھے خیالات رکھتے ہیں, آپ کی باڈی میں اچھے خیالات, یعنی آپ کا دماغ اچھی سوچ سوچتا ہے, تو آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ میں اکثر لوگوں کو کہتی ہے نا کہ بیوٹی از ان دی بی ہولڈر. ٹھیک ہے, جب آپ اندر سے پازیٹیو ہوں گے, جب آپ اندر سے مطلب آپ کا دل خوبصورت ہے, آپ کا ضمیر خوبصورت ہے, تو آپ کو ہر چیز میں اچھائی نظر آئے گی. لیکن جب آپ نیگیٹو سوچ, وہ یہ نہیں کہ آپ کوئی برے انسان ہیں, لیکن جب آپ غلط چیزیں سوچیں گے یا آپ آبزرو کرتے ہیں, جیسے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اچھے لوگوں میں, پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں. جیسے ماشاءاللہ سے ہم لوگ بلیس تھے کہ ہمیں نانا نانی ملے, دادا دادی ملے. جیسے پرانے زمانوں میں دیکھیں, عظما آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, اور ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ ہمیں بڑی خوبصورت نصیحتیں کرتے تھے. کہانیوں کی صورت میں وہ بتایا کرتے تھے اور وہ سمجھایا کرتے تھے بچوں کو کہ آپ یہ چیز نہیں کریں. وہ جھوٹ بولنے سے بھی روکا کرتے تھے مختلف کہانیوں کے ذریعے. اب آپ یہ بتائیں کہ جتنا میڈیا یا جتنا انٹرنیٹ عام ہوا ہے, اب کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں بالکل بھی نہیں, بہت کانسیپٹ چینج ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب آپ یہ چیز اپنے بچوں کو خود کہتے ہیں, مجھے کوئی باہر ملنے کے لیے آئے گا, تو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کو کہنا میں گھر پہ نہیں ہوں, میں گھر پہ نہیں, یا فون اٹھا کے کہنا بیٹا میں گھر پہ نہیں ہوں. آپ ان انٹینشنلی بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس طرح کی چیزیں معاشرے میں پھیلا رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ وہ غلط ہے اور وہ گناہ ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں لوگوں کو بتاتی ہوں, دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری خواتین, اور میں خود ایک خاتون ہوں, میں ہمیشہ ایک وہ بیسک فزیکل ٹریننگ سے پہلے اکثر خواتین کو یہ چیز کہا کرتی تھی کہ مینٹل ٹریننگ آپ کی ضروری ہے, کیونکہ جب مینٹل ٹریننگ ہوگی تو آپ کو سٹریس نہیں ہوگا, آپ کی باڈی بھی اچھے طریقے سے کام کرے گی, آپ کو بیماریاں بھی نہیں ہوں گی. کیونکہ سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں آ کے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کری تھی نیلا کے ساتھ بھی, کہ ہم ساس کے بارے میں بات کرتے ہیں, نندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی ساس کے ساتھ جب میں بیٹھی ہوتی تھی, کہ اتنے رومر سپریڈ ہوتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ یار یہ میری نند جو بیٹھی ہوئی بات کری ہے شاید میرے بارے میں ہی بات کری ہے. درست ہے. یا اگر میرے میاں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی بات کری ہے, وہ اپنی بھی کوئی بات کر سکتی ہے, ضروری تو نہیں کہ میری بات کری ہوگی. لیکن میں نے کہا جو آپ کا ایمان اتنا ویک ہوتا ہے, آپ کا ٹرسٹ اتنا ویک ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. جب آپ یہ گھر میں ہی چیزیں سوچتے ہیں کہ میرے میاں نے یہ بات کی تو اس کو لازمی میری نند نے کہا ہوگا, میری ساس نے کہا ہوگا, میرے محلے دار کو کہتے ہیں نا, آپ کا گمان اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ آپ کو بات کو. بالکل درست ہے. تو اس لیے اس چیز کو یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں, کہ فار ایگزامپل سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ آپ ڈسکشنز کریں. ٹھیک ہے, آپس میں بیٹھیں, آپس میں بات کریں. اگر مجھے آپ سے کوئی پرابلم ہے, گھر میں کوئی پرابلم ہے, بھائی سے پرابلم ہے, بجائے میں 10 منٹ تہمینہ کہ آپ کا کمیونیکیشن ہونی چاہیے, آپ کا ایک رابطہ ہونا چاہیے کہ جو بات ہے آپ کو سامنے, شاید کسی حد تک یہ بدگمانی سے بچ بھی جاتے ہیں. اسی بات کنٹینیو کریں گے, مگر ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ بدگمانیاں, تجسس, ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا کہ فلانا کیا کر رہا ہے, ادھر سے کیا ہو رہا ہے, کیا یہ وہ کدھر سے اس کے پاس گاڑی آ رہی ہے, یہ ایک کسی حد تک خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے آپ جب اختلاف کرتے ہیں تو چیز. مولانا صاحب میں یہ بات آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ جیسے اب یہ محسوس ہوتا ہے, جیسے تہمینہ نے بھی یہ بات کی کہ پچھلے زمانے کے لوگ بہت حد تک اپنی اولاد کی تربیت بہت بہتر انداز میں کرتے تھے, کہانیوں کے انداز میں, شاید اکٹھا مشترکہ خاندانی نظام تھا جس میں آپ بیٹھتے تھے, ایک بچے آپ سے بہت کچھ سیکھ کے اٹھتے تھے. کیا اب تو وہ بیٹھ کے یہ سیکھیں گے کہ ہاں جی ہم نے موبائل کیسے یوز کرنا ہے, یا فلاں جگہ پارٹی کیسی ہو رہی؟ کیا والدین کا بھی کسی حد تک کردار بہت پیچھے نہیں رہ چکا؟ وہ آپ نے بدگمانی کے حوالے سے بات کی جی, تو حدیث کے اندر یہ بھی ہے نا کہ بشروا ولا تنفروا, آپ نفرت کا نہ پلاؤ اور بشارتیں اور خوشخبریاں سنا دو لوگوں.
यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आप लोगों के लिए मसाइल पैदा न करे बल्कि आसानियाँ पैदा करें और खुशगवार माहौल पैदा कर दे। इस तरह कुरान करीम के अंदर ये भी है कि वलमुर्जिफून फिल मदीना, जो मुनाफिकत की बातें शहरों में या माशरे में फैला रहे हैं, युरीदून अन तशिअ अल फाहिशता फिल लज़ीना आमनू, वो ये चाहते हैं कि लोगों के दरमियान माशरे के और समाज में फहाशी और यानी बदगुमानी इस किस्म के अफ़आल और अमाल फैल जाए ताकि वो माशरा बिगड़ जाए। तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रो के रखा है और इस लोगों को मुनाफिक कहा है जो इस किस्म की वारदात करते हैं और इस किस्म की हालात पैदा करते हैं। और ग़ीबत के मुतालिक या चुगली के मुतालिक अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया अल-लम्माज़ून अल-हम्माज़ून अल-मशाऊन बिन-नमीमा, जो पीठ पीछे बुहतान लगाते हैं, जो इल्ज़ाम तराशियां करते हैं, बिल्कुल फेस या करते हैं या इस तरह करते हैं और बदजुबानी करते हैं, बदगुमानियां फैला रहे हैं और चुगली की भी इधर घूमते हैं। क़यामत की कुत्तों जैसी होगी, उसके चेहरे कुत्तों जैसी होगी। तो हम माशरे में कितने खूबसूरत शक्ल रखते हैं, लेकिन अगर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम कुत्ते बन के जाएंगे तो तरह हमारी हैसियत क्या होगी। और हमने तो जनाब रसूलुल्लाह ने तो अपनी उम्मत के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, जिस तरह आपने और ये दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह। जी बिल्कुल सही मौलाना साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अल्लाह ताला हमें अपने अमाल की ख़ुद से फ़िक्र हो कि ना कि हम किसी दूसरे के अमाल की फ़िक्र में अपने अमाल भारी कर लें। अच्छा अनिला जी, जैसे एक ये बात अभी भी ये एक है, हम माशरती रवैये की भी बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि जो बहुत कड़वाहट से बात करता हो और ऊंची आवाज़ में बात करता हो तो हम कहते हैं ये बंदा बहुत साफ़ दिल का है। हालांकि ये वो साफ़ दिली नहीं होती, नर्म तबीयत एक और होती है। मगर हमने ये भी एक ट्रेंड में देखा गया है कि जैसे हम ग़ीबत की बात कर रहे हैं कि जी मेरी तो आदत है, मैं तो बात मुंह पे करूँगा, और वो मुंह पे इतनी गलत बात कर रहे होते हैं कि आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि जी भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि आप, ये ऐसी सूरत हाल है। बिल्कुल है, ज़रूर है। आपने इशफाक अहमद साहब का नाम सुना होगा, पुराने राइटर्स में से हैं, ड्रामा वगैरह भी लिखा करते थे। उनकी किताब है ज़ाविया जी, उसको मैं एक दिन पढ़ रही थी तो उसके बीच में उन्होंने एक बुजुर्ग का जिक्र किया कि मैं किसी बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था और मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई नसीहत करे जी। तो इशफाक साहब को उन्होंने क्या नसीहत पूछी कि आपने कभी बर्तन धोए जी। कहने लगे, मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये बर्तन धोने का नसीहत के साथ क्या ताल्लुक है। उनका जी कभी धोए हैं, हाँ कभी एक आध बार धोए होंगे मैंने। तो कहने लगे बर्तन धोने का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि बर्तन हम मैला अंदर से होता है जी। तो आप पहले अपने अंदर की गंदगी साफ करें तो फिर माशरा भी आपको अच्छा लगेगा, आपको किसी की चीज से जलन नहीं होगी, आपको किसी का रवैया शायद बुरा ना लगे, क्योंकि आपका अपना रवैया जो है जब साफ होगा तो फिर आपको मिलेंगे भी इंशाल्लाह सादे साफ लोग। और रही ये बात कि मैं तो जी सच्चा और खरा बंदा हूँ, लेकिन सच्चा और खरा होना कोई जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात हम सिर्फ खड़ाका दे रहे होते हैं और बीच में बात खाली कोई कुछ नहीं होती है। ऐसा ही तो उससे है कि थोड़ा सा ध्यान अपने आप से हमें करना पड़ेगा। हम लोग को जो है वो किसी को खुश देखकर खुश होना जाने। हमारे यहाँ एक ये भी मतलब एक क्या कहना चाहिए नॉर्म सा बन गया हुआ है कि हम लोग गम को किसी का दिया हुआ बुरा जुमला जो है वो घड़ी घड़ी याद करते हैं, लेकिन जो अच्छे लम्हे होते हैं हम उसको क्यों नहीं याद करते, हम उनको क्यों नहीं याद करके खुश होते कि यार हमने फलां वक्त में इतना मजा लगाया तो कितना मजा आया। बिल्कुल बहुत प्यारी बात की है नीला जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग तल्ख लहजों को ज़्यादा याद रखते हैं, बिल्कुल बनिस्बत इसके कि हम किसी की मुस्कुराहट को या किसी के प्यार को याद रखें। अच्छा तहमीना, जैसे ये अनीला ने भी ये बात की, बस प्रोग्राम के एंड का ही हिस्सा है,
یہ کیریئر پہ بھی کتنا اثر پڑتا ہے کہ جب آپ نیگیٹو کمنٹ سنتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ پر کتنا برا اثر پڑتا ہے. آپ کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, آپ کا ایک جیسے کانفیڈنس لیول بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ اس ریومر پہ, اس چیز کو جو بات کسی نے آپ کے لیے کی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کے پاس, آپ ایز اے ٹرینر آپ کے پاس کہتا ہے کہ بھی میں تو بہت موٹی ہوں, تم تو ذرا نہیں اچھی لگ رہی, تم تو چلتی ایسی ہو, تم تو کپڑے ایسے پہنتی ہو. مطلب ہم صرف ایک جرنل پہ اس پہ اگر جائیں روزمرہ پہ تو یہ کتنا زیادہ سٹریس کریٹر ہے یہ ورڈ. یہ عظمیٰ بہت زیادہ اسٹریس کریٹ کرتا ہے. آئدر آپ ورکنگ انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, کیونکہ پریزنٹیبل ہونا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں دیکھے گا, آپ کی اسکلس کو کوئی نہیں دیکھے گا. سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ یو ہیو ٹو بی پریزنٹیبل. ٹھیک ہے, اس پریزنٹیبل کو پریزنٹ کرنے کے لیے کئی دفعہ ہم وہ نہیں رہتے جو ہم ایکچوئل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے اور لوگ ججمنٹل ہیں آج کل بہت زیادہ. میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو یہ بات کی تھی کہ ہمارے پہناوے سے اور ہماری بات چیت کرنے سے اور ہمارے جس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں لوگ اس سے ہی ہمیں جج کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کر رہی ہے تو یہ ایسی ہے. وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایک تو آپ ججمنٹل نہ ہو. بلکہ میں اس کوٹیشن پہ بھی بلیو نہیں کرتی. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. جی, اس پہ بھی میں بلیو نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں آپ کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو جس سے آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے, آپ نے اس کو دیکھا, میں بھی اس نے میک اپ کیا ہوا ہے, میں بھی اس نے بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہیں, یا وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں, تو آپ اس سے ہی اس کو اسیس کر لیتے ہیں کہ یہ رچ ہے یا پور ہے, یا یہ غصے والا ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ نے بات کی نہیں ہے. اور یہی پہ آتی ہے غیبت, کہ اگر آپ کے نیبرز میں کوئی ایسی فیملی رہ رہی ہے, کوئی ایسی لڑکی رہ رہی ہے جسے آپ ملے نہیں ہیں, لیکن آپ نے اس کو آتے جاتے دیکھا, تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہو یہ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جیسے ابھی نیلا نے بھی کہا نا کہ برتن اندر سے آپ نے صاف کرنا ہوتا ہے, تو سب سے پہلی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ اندر سے خود کیسے ہیں. آپ کو پھر بھی, اب میں اگر اچھی بھی ہوں تو تب بھی میرے پاس معاشرتی لحاظ سے, ریلیجسلی میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو ججمنٹل یہ پاس کروں کہ یار تم اچھے ہو یا برے ہو. یہ رائٹ نہیں ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اگر آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں, جیسے ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ہی, اپنے آپ کے ساتھ ہی کنسرن رکھیں اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور پازیٹیوٹی سپریڈ کریں. بالکل, لیکن بہت جب اچھی آپ بات. علم سے دور ہیں, دیکھیں ہمیں خود علم نہیں ہے. مجھے کسی نے سعودی عربیہ میں یہ بات کی تھی, میں قرآن پاک پڑھی تھی, تو اس نے مجھے, سعودی ایک لڑکی تھی, اس نے یہ سوال کیا کہ آپ عربی میں قرآن پاک پڑھی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں, ہم تو بچپن سے پڑھتے آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں, مجھے عربی تو نہیں آتی, میں پڑھی ہوں. تو اس نے کہا پھر آپ پڑھ کیوں رہی ہیں؟ جب آپ کی زبان ہی نہیں ہے تو آپ پھر ائدر آپ ٹرانسلیشن کریں, یعنی ترجمہ کر کے پڑھیں. تو جب آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو تم پڑھ. اور وہ واقعی اس کی بات بڑی سچ تھی کہ ہم لوگ قرآن پاک تو پڑھتے ہیں, لیکن مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ قرآن پاک میں لکھا کیا, تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے کرنا کہ کیا نہیں کرنا. مفہوم ہی نہیں پتہ آپ کا. بالکل, ایک بندے کے سامنے, آپ کسی کے سامنے کوئی جرمن لینگویج بولیں گے تو کچھ تو وہ تو سمجھ نہیں سکیں گے کہ وہ آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے تہمینہ یہ بہت زبردست بات کی کہ قرآن پاک یا باقی چیزیں بھی ہمیں تعلیمات جب تک پڑھیں گے نہیں, ہم ان کو اپنائیں گے کیسے؟ بالکل صحیح, یہ ایسا ہی ہے. میرے تمام شرکاء کا بہت شکریہ, بہت اچھی مفید باتیں رہیں. کاش ہم لوگ ان چیزوں پہ عمل بھی کریں. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سفر میں بھی تھے پھر بھی آپ نے ہمیں وقت دیا. تہمینہ آپ کا بہت شکریہ, آپ کی باتیں ہمیشہ ہمیں بہت, ہم انجوائے کرتے ہیں ان بات کا. انیلا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے گھریلو مصروفیت کی وجہ سے پھر بھی ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ سب کا. جی ناظرین, بات یہ ہے کہ ایک چائنیز کہاوت ہے کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ریسٹ آف 3 fingers pointing yourself. آپ ڈیسائیڈ پہلے خود کر لیجئے, جانچ لیجئے اپنے آپ کو, پھر کسی دوسرے کو جانچیے گا. اس لیے کہ یہ جانچنے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. اپنی قبروں کو, اپنی چیزوں کو اور مزید بھاری مت کیجیے. ہم نے اپنے لیے خود جواب دہ ہونا ہے, کسی دوسرے کے لیے جواب دہ نہیں ہونا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.